सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 58 से अल्फाज मानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पहली आयत को देखते हैं। वइज़ कुल्ना दुखुलू हाज़िहिल क़रिया। वा और इज़ जब, और हर्फ इज़ और इज़ा की डिटेल मैं पार्ट 8 में दे चुकी हूँ, ठीक है, यानी आयत नंबर 30 में, और इसके अलावा भी कई और पार्ट्स में मैं इसकी डिटेल दे चुकी हूँ, ठीक है जी। इज़ जब, कुलना हमने कहा, फ़ेल मादी है, आखिर में नून अलिफ ना हमें बता रही है कि ये जमा मुतकल्लम का सीगा है, हमने, वी, ठीक है। कुलना हमने कहा, इसकी डिटेल भी पिछली वीडियो में हो चुकी है। उदखुलू दाखिल हो जाओ, इसके रूट वर्ड्स हैं दाल खला, दखला, और मेरा ख्याल है शायद इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, लेकिन यहाँ पर फिर देख लेते हैं। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हुक्म दिया जा रहा है, फ़ेल अमर कहते हैं अरबी में, ठीक है। उदखुलू दाखिल हो जाओ, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं दाखिल होना, लेकिन अरबी में दाखला का मीनिंग अंदर भी होता है, ठीक है, यानी इनसाइड, किसी चीज़ के अंदर होना, तो उसके लिए भी दाखला का वर्ड आता है। अब यहाँ पर सिंपल वही एंटर होना, दाखिल हो जाओ, अंदर चले जाओ। हादिही इसमें इशारा है मुअन्नस के लिए। मुअन्नस का कैसे पता चला हमें? हाजिही से, ठीक है, हाजिही मुअन्नस के लिए यूज़ हो रहा है। हादिहिल क़रिया यानी ये बस्ती, ठीक है। क़रियता, ये जो आखिर में ता आ रही है ना, वो ताए तानीस है, यानी वो ता जो फेमिनिन के लिए यूज़ हो रही है, मुअन्नस के लिए यूज़ होती है, जैसे मोमिन और मोमिनतुन, ठीक है। अब यहाँ पर हाजिही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है इशारा, क़रिया बस्ती, और ये मुअन्नस है, ठीक है। हाजिहिल क़रिया, इस क़रिया में, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। अगला लफ्ज़ है फ़कुलू, फ़ा पस, कुलू तुम सब खाओ, ये अकला से आ रहा है, इसकी डिटेल पीछे दे चुकी हूँ। अकला फ़ेल मादी में उसने खाया, अकल तो मैंने खाया, या कुलू ये भी आएगा कुरान करीम में अक्सर जगहों पर। फ़ेल मुदारा है, या की अलामत हमें बता रही है, ठीक है। या कुलू वो सब खाते हैं। अब यहाँ पर फ़कुलू फ़ेल अमर है, जो पीछे उदखुलू वाला आ रहा है वही, कि तुम सब खाओ। वाव और अलिफ बता रही है जमा का सीगा है। मिन हा, मिन से, हा उससे, यानी उस करिया में दाखिल हो। ये जो हा है ना, ये दमीर है मुअन्नस की। पीछे कौन सी चीज़ मुअन्नस थी? करिया, बस्ती मुअन्नस थी ना, तो ये उसकी तरफ जा रही है, उसकी तरफ इशारा कर रही है दमीर, ठीक है। उस बस्ती में दाखिल हो जाओ और वहाँ से खाओ पियो। हाइसु जहाँ से, इसको ऐसे ही याद रखिए। तुम सब चाहो। अब देखें ये वर्ड कहाँ से आ रहा है। हम कहते हैं ना इंशा अल्लाह, शाह का जो वर्ड है ना, शाह चाहना, ठीक है। शाह यानी जो अल्लाह ने चाहा, हम ये कहते हैं अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है। शाह उसने चाहा। अब यहाँ पर तुम, प्लस आप कर सकती हैं तुम, लेकिन है ये एक ही वर्ड, लेकिन तुम सब चाहो, तुम का मतलब है तुम सब, दमीर है ये, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है ये। इसी तरह शिती, तू मुअन्नस, तू जो चाहे। फिर इसी तरह शिता, ता जो ज़बर है वो मुज़क्किर के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। तुम यानी शीन से आप शाह अल्लाह से याद रखें, इंशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा, ठीक है। फिर इसी तरह तुम जो तुम चाहो। हाइसु जहाँ से, जहाँ मर्ज़ी से, तुम जो तुम चाहो। रग़दन आज़ादी से, फ़रागत से, खाओ। वदखुलू वा और, उदखुलू दाखिल हो जाओ। अलबाब दरवाज़ा, एक दरवाज़ा, ठीक है। अलबाब दरवाज़े से। सुज्जादा, सुज्जादा यानी सजदा करते हुए। इसके रूट वर्ड्स हैं सीन जीम दाल, सजादा, ठीक है। इसके अराउंड बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे सजदा तो है ही, ठीक है। अब सजदा करने वाले को क्या कहेंगे? साजिद, सजदा करने वाला। साजिदा मुअन्नस, सजदा करने वाली। और इसी तरह जिस जगह पर सजदा किया जाएगा उसको क्या कहते हैं? मस्जिद, ठीक है। जैसे होता है ना कतबा, उसने लिखा, और लिखने की जगह को कहते हैं मक्तबा, ठीक है, लिखने की जगह। तो मस्जिद क्या है? सजदा करने की जगह, ठीक है। आगे है वा और कुलू,
فعل امر ہے، تم سب کہو، حتاتن، حتاتن کے معنوں میں بات آتی ہے کسی چیز کا بلندی سے نیچے گرنا، اترنا، یعنی یہاں پر اس کی میننگ کیا ہوں گے کہ یا رب ہمارے گناہ گرا دے، دور کر دے ہم سے. اور عام عربی زبان میں اس کی مثالیں اس طرح ہیں جیسے حت الحمل، یعنی جانور کی پیٹھ سے بوجھ کا اتارنا. اسی طرح حت السعر، یعنی پرائزز کا نیچے آ جانا، بھاؤ گر جانا. ٹھیک ہے جی، یہ معنی ہو گئے حتاتن کے. نغفر لکم، نغفر لا، نون جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ فعل مضارع ہے، پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس. نغفر یعنی ہم معاف کر دیں گے. اگر نون کو ہٹاتے ہیں تو پیچھے 3 آپ کو حروف مل جاتے ہیں، 3 لیٹرز. بڑا سمپل ہے، غین فا را، غفارہ. ٹھیک ہے نا، غفارہ معاف کر دینا، بخش دینا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا مغفرت، یہ وہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ورڈز بنتے ہیں اس سے، غفور یعنی جو بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. غفار، یہ سارے اللہ کے نام ہیں نا. غفار اس میں مبالغہ زیادہ ہے. اسی طرح مغفور کا ورڈ یعنی جو چیز جس کے گناہ بخش دیے گئے ہوں. ٹھیک ہے، اور مغفرت کے اور عفو کے ورڈ میں کیا فرق ہے؟ یعنی مغفرت کے ورڈ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، لیکن جو اس کا اعمال نامہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پھر بھی وہ لکھے رہ جاتے ہیں، اس کے نشان باقی رہ جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اس کے آثار، اس کے نشان لکھے رہ جاتے ہیں. اگرچہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ مغفرت کر دیتا ہے انسان کی، لیکن عفو کا جو ورڈ ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں اللہم انک عفو تحب العفو. ٹھیک ہے، تو عفو کے ورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، ان کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے، بلکہ ان کے اعمال نامے سے ان کے گناہوں کے اثرات کو بھی ختم کر دیتا ہے. یعنی ان کی جو ڈیٹ بک ہے اس سے ان کے گناہوں کے جو نشانات ہیں، جو مارکس ہیں، ان کو اس طرح ریموو کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو اسی لیے ان آخری راتوں میں، بلکہ رمضان سارے ہی میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ تھا مغفرت اور عفو کے درمیان جو فرق ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. لکم، لام کیا ہے؟ پرپوزیشن، لیے. کم، تم سب کے. آگے کیا ہے؟ خطایاکم، خطایا پلس کم، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو. اس ورڈ میں یہ سارے ورڈز فٹ ہوں گے. ویسے ذنبن کا ورڈ ہوتا ہے گناہ کے لیے، لیکن اب یہاں پر خطا، غلطی، لغزش. ٹھیک ہے، پھر آگے ہے وا اور سنزید المحسنین. سین جو ہے یہ فیوچر کے لیے لگائی جاتی ہے، ہوگا. ٹھیک ہے، جب اگر ول جیسے کہتے ہیں نا، ہی ول یا شی ول، تو یہاں پر ول کے معنوں میں آپ یوں کر لیں، یہ سین ہے. ان قریب یعنی دیں گے. ٹھیک ہے، نزید، اب سین کو ہٹا دیجئے تو نزید پیچھے کیا ہے؟ نون کیا ہمیں بتا رہی ہے؟ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. اور زا الف دال، زیادہ سے آ رہا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے جی، اور اسی سے زیادہ بھی بنتا ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور زیادہ کا ورڈ قرآن کریم میں آئے گا کہ اللہ بڑھاتا ہے ایمان والوں کو، زیادہ ان کا ایمان بڑھاتا ہے. تو زیادہ فعل ماضی کے لیے اس نے بڑھایا، اور نزید ہم بڑھائیں گے یا ہم زیادہ دیں گے. ٹھیک ہے، معنی وہی ہے، یعنی ہم بڑھائیں گے، ہم ان کو زیادہ دیں گے. کن کو؟ المحسنین، احسان کرنے والوں کو. اب بڑھائیں گے کس چیز میں؟ یعنی ان کے ریوارڈ میں اللہ بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اور کریں گے، ہی ول انکریز دیئر ریوارڈ. المحسنین، احسان کرنے والے. ہا سین نون، حسنہ سے یہ آ رہا ہے ورڈ. اور اس سے بھی بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، جیسے حسنہ، اچھائی، بھلائی. اسی طرح احسان کا ورڈ بھی اسی سے آ رہا ہے. اور محسن، ایک احسان کرنے والا. اب یہاں پر محسنین، زیادہ سارے احسان کرنے والے، اچھائی کرنے والے، بھلائی کرنے والے. یہ سارے معنی اس میں فٹ ہوں گے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فا پس بدلا، بدل دیا، تبدیل کر دیا. یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، بدلا، تبدیل کر دیا، بدل دیا. الَّذِينَ، ان لوگوں نے. اس میں موصولہ ہے یہ. اس کی ڈیٹیل بھی پچھلی ویڈیوز میں دے چکی ہوں. یعنی وہ اسم جو 2 جملوں کے درمیان میں آ کر
اس کے معنی کو واضح کرے، جملے کے معنی کو واضح کر دے، کلیئر کر دے، اور اس کو آپ کنیکٹیو ورڈ بھی کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے الذین وہ سب، اسی طرح الذی وہ ایک مرد، اللاتی وہ ایک عورت، اللذانی اور اللاتانی، لیکن جن کی زیادہ ریپیٹیشن ہوئی ہے ان میں الذین، الذی، اللاتی ہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ اسماء موصولہ۔ تو الذین اس میں موصولہ ہے، وہ لوگ، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور ظالم میم، ظلمہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے ہو چکی ہے۔ قولاً بات، غیر الذی غیر یعنی علاوہ، الذی جو اس کی ڈیٹیل پیچھے ہو گئی، اس میں موصولہ ہے۔ قیل لہم، قیل قوالا ہی سے آ رہا ہے ورڈ، یہ یہاں پیسیفائز ہے، فعل مجہول، قیلا جو کہی گئی تھی، الذی جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا، نازلہ ہیں اس کے روٹ ورڈز، اور اس کی ڈیٹیل بھی میں پیچھے دے چکی ہوں۔ علی الذین، علی پر پریپوزیشن ہے، الذین جو یا جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا۔ رجزم من السماء، رجز عذاب کو کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر جو اس کا میننگ ہے، یعنی کہ لغوی جو میننگ ہے وہ یہ کہ حرکت دینا، اضطراب یعنی بے چینی پیدا کرنا، بری خواہشات اور اضطراب پیدا کرنے والے شیطانی وسوسوں کو بھی رجز کہتے ہیں، اور رجز یعنی ایسا عذاب جس سے گھن آئے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بات آ رہی ہے رجزم یعنی اللہ کا عذاب، من السمائی، من سے پریپوزیشن ہے، السمائی آسمان، بما با پریپوزیشن وجہ سے، ما جو یعنی جو وہ کام کرتے تھے، کانو وہ تھے، یفسکون یعنی وہ فسق کرنے والے تھے، یفسکون فعل مضارع ہے، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں فا سین قاف، فسقا، اور اس کے لغوی معنوں میں جو بات ہے وہ یہ کہ کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آنا، یا کسی پھول کا اپنی بڈ سے باہر آنا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اس کے لنگوسٹک میننگ ہو گئے کہ جو لغوی معنوں میں بات آ رہی ہے کہ کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آنا، تو اب یعنی کیا چیز ہے، نہیں کہ پھٹ کے کسی چیز کا باہر آ جانا۔ تو اسی طرح شرعی اصطلاح میں یعنی کسی شخص کا دائرہ شرعیت سے جو اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہوا ہے ان چیزوں کو کر لینا، یعنی اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو پار کر لینا، شریعت کے دائرے سے باہر نکل جانا، یہ فسق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فسق کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق، یعنی اس سے بھی بہت سارے ورڈز آ رہے ہیں، جیسے یفسکون، پھر فسوق فسق کی جمع ہے، یعنی نافرمانیاں، اللہ کی اطاعت کے کام نہ ہونا، ٹھیک ہے جی؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، یفسکون وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں، شریعت سے باہر جانے والے ہیں، اور قرآن کریم میں ان کے لیے یہ بھی ورڈ آیا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں۔ فاسق بھی کیا کرتا ہے؟ زمین پر فساد کرتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور اذ جب استسقا پانی مانگا، اس کے روٹ ورڈز ہیں سین قاف یا، اور سقیا کا ورڈ بھی اسی سے ہی آتا ہے، یعنی استسقا پانی پلانے کی دعا کرنا، پانی پلوانے کو طلب کرنا۔ استسقا موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، لی قومی ہی، لام کیا ہے؟ لیے پریپوزیشن، لیے قومی ہی، قوم پلس ہی یعنی اس نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہی کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، لی قومی ہی اس نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فقلنا فا پس قلنا ہم نے کہا، پیچھے اس کی ڈیٹیل ہو چکی ہے، اضرب مارو، یہ بھی فعل امر ہے، افرمیٹیو سینٹینس، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ضربا، ضربا، الف کو ہٹا دیجئے، الف لگا ہے فعل امر بنانے کے لیے، حکم دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے روٹ ورڈز ہیں ضربا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ضربا کے دو معنی ہیں، بیان کرنا اور مارنا، یعنی ایکسپریس کرنا، بتانا، اور مارنا، ہٹ کرنا، یعنی یہاں پر ضربا کا ورڈ مارنے، ہٹ کرنے کے معنی میں آئے گا، لیکن آیت نمبر 26 میں ہم نے پڑھا تھا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، یعنی اللہ شرم نہیں کرتا کہ
ان یضربا وہ بیان کرے، وہاں پر مارنے کے معنوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان یضربا مثلا یعنی اللہ کوئی مثال بیان کرے، ان یضربا. تو وہاں پر یعنی آیت نمبر 26 میں پیچھے ہم نے پڑھ لیا بیان کرنے کے معنوں میں، اللہ بیان کرے، ایکسپریس کرے. اب یہاں پر آ رہا ہے ہٹ کرنے کے معنوں میں، مارنے کے معنوں میں. فقل نضرب، ہم نے کہا کہ ماریے، بھی آسا کا، بھی آسا با پریپوزیشن ہے، ساتھ آسا چھڑی، ٹھیک ہے. آسا کا تیری، یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی. 3 ہو گئے ورڈ، با پریپوزیشن، آسا چھڑی، کا تیری. الحجر پتھر، یعنی پتھر پر ماریے اپنی چھڑی کو، یہ کہا اللہ نے. فن فجرت، فا پس ان فجرت یعنی پھوٹ پڑی. دیکھیں میں نے پڑی کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن جب ہم رواں ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو ہم کہیں گے پھوٹ پڑے. لیکن مؤنث کا صیغہ کیوں آیا؟ اصل میں جب غیر عاقل کی جمع کو لیتے ہیں تو اس میں پھر ہم مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. فن فجرت پھوٹ پڑے، اور اس ورڈ کے روٹ ورڈز ہیں فا جیم را، فاجارا، اور اس کے معنی ایک سے زیادہ ہیں، یعنی پانی بہانا، جاری کرنا، اور اسی طرح اللہ کا صبح کر دینا. ہم کہتے ہیں نا فجر ہو گئی ہے، تو یہ وہیں سے ورڈ آ رہا ہے، الفجر صبح کی روشنی کو کہتے ہیں. اور اسی طرح فاجرہ کے معنی مخالفت کرنا، یعنی کسی چیز کے اگینسٹ جانا اور نافرمانی کرنا، یہ بھی معنی اس میں آئیں گے فاجرہ میں. کیسے بھلا؟ فاجر کا ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، فاجر نافرمانی کرنے والا، اور فجور یعنی گناہ، برائی کے کام، اللہ کی نافرمانی کے کام. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کیا ہم اچھے کام کرنے والوں کو، محسنین کو، مومنین کو فجار کے جیسے کر دیں گے. یہ فجار کا ورڈ آیا قرآن کریم میں، یعنی نافرمانی کرنے والے. پھر اسی طرح سورۃ القمر میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 12 میں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ، یعنی ہم نے جاری کر دیے زمین سے چشمے، جاری کر دینا، ٹھیک ہے نا، بہنے شروع ہو گئے، جاری ہو گئے سورۃ القمر میں، جہاں پر عذاب کی بات آتی ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر. تو یہ ہیں فاجرہ کے اراؤنڈ جو ورڈز آ رہے ہیں اور فاجرہ کی ڈیٹیل، ٹھیک ہے. ایک سے زائد ہیں، پانی بہانا، جاری کرنا، ذرا پھر سے میں بتا رہی ہوں، اور اللہ کا صبح کر دینا، پھر اسی طرح مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلے ورڈ کو دیکھتے ہیں. من ہو، من سے، اس سے یعنی اس پتھر سے، ہو کی ضمیر پتھر کی طرف جاری ہے. اثنتا 2، عشرہ 10 یعنی 12، ٹھیک ہے. اس کو اس طرح میں نے کھول کے ذرا آپ کو بتا دیا ہے. اثنین ہوتا ہے نا 2، تو یہاں پر اثنتا عشرہ 12 کو کہتے ہیں اثنتا عشرہ. ٹوٹل ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے 12. آئینہ چشمے، اور یہاں پر یہ آبجیکٹیو فارم میں ورڈ آیا ہے آئینہ، اور سنگل واحد کا یہ صیغہ ہے، یعنی چشمے تو 12 ہی ہیں، لیکن ورڈ جو آیا ہے وہ جمع کے لیے، جمع کا نہیں آیا، ٹھیک ہے. جمع اسی کیا ہوتی ہے؟ عیون ہوتی ہے، عیون. جیسے سورۃ القمر میں ہی ہم پڑھتے ہیں وہی آیت نمبر 12 میں ہی وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، یہاں پر عیون جو ہے، عیون آیا وہ آبجیکٹیو فارم میں ہے، لیکن عیون جو ہے وہ عین کی جمع ہے، عینن کی جمع ہے، ٹھیک ہے. عینن ایک چشمہ، اور آنکھ بھی کہتے ہیں اس کو. عینن کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے اور آنکھ بھی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. دونوں معنی اس میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نہیں 2 معنی ہیں، آنکھ اور چشمہ. عینن آنکھ. اور اسی طرح یہاں پر عیون کیا ہے؟ جمع ہے، یعنی سورۃ القمر میں ہم عین کی جمع عیون کو دیکھ رہے ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر ہوگا یہ ورڈ، ٹھیک ہے. ابھی میرے ذہن میں سورۃ القمر کا ہی تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. آیت نمبر 12 عیون یہاں پر آ رہا ہے، یہ اس کی فارم چینج ہے لیکن ہے عیون جمع ہے، لیکن یہاں پر یہ سنگل کے معنوں میں آ رہا ہے. اوکے، 12 چشمے، لیکن ہم اس کو رواں ترجمے میں چشمے ہی پڑھیں گے، 12 چشمے. قد یقیناً، سرٹنلی، عالمہ جان لیا، فعل ماضی ہے، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں عین لام میم علامہ، اور اس کی ڈیٹیل بھی میں نے پیچھے دی ہے، لیکن اگین ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. عالمہ یعنی اس نے جان لیا، اور اسی طرح فعل مضارع میں جب ہم بات کریں گے تو کہیں گے یعلم،
کئی جگہ پر آئے گا نا قرآن کریم میں، اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے علیم کا ورڈ، خوب جاننے والا، اللہ کا نام ہے نا العلیم. پھر اسی طرح علم، پھر اسی طرح تعلیم، ٹھیک ہے، تعلیم کا جو سلسلہ ایجوکیشن، تعلیم بھی اسی سے. پھر معلم کا ورڈ بھی اسی سے آ رہا ہے، سکھانے والا، ٹھیک ہے نا، علم اور معلم سکھانے والا، اور معلمتن سکھانے والی، استانی، ٹیچر، ٹھیک ہے. تو یہ ورڈز ہیں اس کے اراؤنڈ آ رہے ہیں، اور اس سے یعنی پوری گردان ہے، فعل مضارع کی بھی، فعل ماضی کی بھی. تو بہرحال یہ جو زیادہ کامن ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے. قد عالمہ، سرٹنلی، یقیناً، عالمہ اس نے جان لیا، لیکن اگر رواں ترجمے میں کریں گے تو انہوں نے جان لیا، ٹھیک ہے. کلو، تمام، اناس مشربہم، تمام لوگوں نے، اناس پیپل، الناس، ٹھیک ہے، لوگ، اور کلو تمام، کلو اناس تمام لوگوں نے، قد عالمہ جان لیا، جو پیچھے گزر گیا، مشربہم، مشرب پلس ہم، ٹھیک ہے، اپنے پینے کی جگہ کو. مشربہ کس سے بھلا آ رہا ہے؟ تو کافی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے، شرابہ سے، ٹھیک ہے نا، شرابہ پینا، ٹھیک، پینا فعل ماضی میں آ رہا ہے، شرابہ اس نے پیا، یشربو وہ پیے گا یا پیتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مشروب پینے کی چیز، پھر اسی طرح مشرب پینے کی جگہ، جیسے میں نے سجدہ کے حوالے سے بتایا تھا پیچھے، ٹھیک ہے. مشرب گھاٹ، پینے کی جگہ کو مشرب کہیں گے. تو ہر ایک نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، پہچان لیا. اب آگے بات آ رہی ہے، کلو تم سب کھاؤ، وشربو اور تم سب پیو. وشربو وہی آ گیا نا، شین رابا شرابا اس کے روٹ ورڈز ہیں، تم سب پیو، فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ. پیچھے بھی حکم کا صیغہ ہے، یہاں پہ بھی حکم ہے. من رزق اللہ، من سے رزق اللہ، مضاف اور مضاف الیہ ہے، اللہ کے رزق سے، ٹھیک ہے، رزق اللہ، اللہ کا رزق. اور رزق میں آپ کو پتہ ہے صرف مال و دولت، اناج، کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، بلکہ انسان کو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، جو بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کی صلاحیت، اس کو صحت، تندرستی، اس کی جسمانی بناوٹ، اس کے اعضاء کی خوبصورتی، اور جو صحیح کام کر رہے ہیں، اس کی عقل، یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. اگلا ورڈ ہے ولا، وا اور لا حروف نافیہ میں سے ایک حرف ہے. حروف نافیہ بھی کی ڈیٹیل ہم پیچھے کافی پڑھ چکے ہیں. نہ کرو، تعافو تم سب پھرو. اس کے روٹ ورڈز میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض اہل لغت نے اس کا مادہ عین یا سا لکھا ہے، یعنی آسا یعیسو، اور کچھ اہل لغت نے اس کا مادہ عین سا یا لکھا ہے. اور اس کے معنوں میں بات ہے فساد کرنا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا. اور اسی طرح کچھ دوسرے اہل لغت جو اس کا مادہ عین سا یا لیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ذہنی فکری بگاڑ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جو آپ کے بلیف ہیں، جو آپ کی تھنکنگ ہے، وہ چینج ہو جائیں. آپ کوئی ایسا لٹریچر یا تقریروں کے ذریعے رانگ بلیفز، یعنی غلط عقائد اور نظریات، جس کو آپ کہہ سکتی ہیں مینٹل ڈس آرڈر اینڈ تھاٹس، یعنی عقائد اور کسی کی جو سوچیں ہیں وہی خراب ہو جائیں، تو اس کے لیے تعافو کا ورڈ آ رہا ہے. اور آگے ہے فی میں پریپوزیشن ہے، الارض زمین میں، مفسدین فساد مچانے والے. فساد سے یہ ورڈ آ رہا ہے، یعنی فساد کرنے والے. مفسد جیسے معلم کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے نا، علم سکھانے والا، اسی طرح یہ مفسد فساد کرنے والا، اور مفسدین جمع ہے، زیادہ سارے لوگ ہیں. اور فساد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نافرمانی کے کاموں کو کرنا اور زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنا. دیکھیں مثال کے طور پر کوئی سود کا کام کر رہا ہے، وہ سود سے نہیں باز آ رہا. اللہ نے کہا نا سود نہیں لو، نہ دو نہ لو، ٹھیک ہے. تو اب کوئی سود جو دے رہا ہے کسی مقروض کو، کسی غریب کو، تو وہ زمین میں کیا، زمین والوں میں، زمین میں کہنے کی بات یہ ہے کہ زمین والوں کے لیے وہ فائدہ دے رہا ہے کیا؟ وہ تو زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے، وہ تو مزید بگاڑ پیدا کر رہا ہے سوسائٹی میں. یعنی جس کو وہ قرض دے رہا ہے اس سے سود لے رہا ہے بغیر کچھ کیے کرائے، بیٹھے ہوئے، بس اب تم مہینے بعد سود دو گے. تو وہ کیا، وہ تو نفرت، غم و غصہ میں اور اضافہ کر رہا ہے نا. کیا وہ جو سود دینے والا ہے، جو مقروض ہے،
وہ خوش ہو کر دے رہا ہوگا، وہ تو تباہ ہو جاتا ہے. اکثر اوقات ہی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بیچارے کا قرض بھی وہیں پر ہوتا ہے، وہ وہیں پہ وہیں کھڑا ہے اور وہ سود پہ سود دے رہا ہے. اور جو اس نے قرض لے کر اگر تو کوئی بزنس سٹارٹ کیا، ہو سکتا ہے وہ چلا ہی نہ ہو، اس کو اس میں بھی لاس ہو. اور اگر کسی نے بزنس کے لیے نہیں بھی لیا، کسی نے اپنے ذاتی گھریلو مسائل کے لیے لیا، تو وہ تو اس کے لیے اور تباہی ہو گئی. یعنی مقروض آخر سوچنے کی بات تو یہ وہ قرض کیوں لے رہا ہے؟ اسے پیسے کی ضرورت ہے، اسے رقم چاہیے. اب جو اسے رقم مل رہی ہے وہ اس کے بدلے اس کا خون مانگ رہا ہے. یعنی ایک اسے تو اور ٹربل میں اور ڈال دیا نا اس نے کہ تم اب سود بھی دو گے، یعنی ایک پیسہ اپنا تو قرض تو وہیں پہ میرا کھڑا ہے، ہاں اس کے علاوہ اب تم یہ کام کرو گی. تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، یہ تو تباہ کرنے والی چیز ہے. تو جو پھر یہ کام کرے گا، یعنی یہ تو ایک مثال دی ہے نا، یہ تو میں نے ایک مثال بتائی، اٹس جسٹ این ایگزامپل. اور اس طرح کی کئی نافرمانیاں، جیسے اب جو شراب بیچنے والا ہے وہ تو اپنا نفع لے رہا ہے، لیکن اس سے کیا تباہی اتر رہی ہے لوگوں کی. نشہ بیچنے والے جو کام کر رہے ہیں، یعنی ہر وہ برائی جس سے اللہ نے روکا ہے اور جو اللہ نے کہہ دیے کام کرنے کو، اس میں رحمت ہے. یا رب ہمیں توفیق دے اپنے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی. آمین یا رب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.